के सहाफ़ी आप दोस्त, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चूँकि हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, इजलास था, और उसमें दो पॉइंट्स पे हमने कुछ फैसले लिए चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में। उसमें नंबर 1 ये कि 2 अरब रुपए जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक स्पेशल पैकेज या आप ग्रांट कह लें, वो जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम से वो जो मिला था, उसको अब ज़ाहिर है यहाँ पहुंचा तो कहाँ कहाँ हमने खर्च करना था। तो आप खुशकिस्मती या बदकिस्मती इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा हम ग्रांट इन एड पे चलते हैं, और रेगुलर और नॉन रेगुलर जो हमारा बजट होता है वो इतना नाकाफी है कि हम कर्जों के ऊपर मजीद एक पैसा हमने मांगना होता है। तो आज जो पहला जो था एडिशनल ग्रांट की जो लाइबिलिटीज हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड लाइबिलिटीज जो पिछली गवर्नमेंट की थी, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ज़ाहिर है अपना मैकेनिज्म उन्होंने ही अदा करने होते हैं ये सारे पैसे। तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे पिछली हुकूमत के जो लाइबिलिटीज थी उसमें स्पेशली कोविड-19 के ऊपर जो कुछ खर्च अखराजात आए थे, और फिर जनरल इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर एक अच्छी रकम खर्च हुई थी सूबे से, और फिर उसके अलावा जो हमारे पे अलाउंसेस हैं इनके ऊपर पूरी डिटेल हमारे डिस्कशंस पहले हुई। उसके बाद आज काबीना का इजलास हुआ, और ये इन 2 अरब रुपयों में से हमने लाइबिलिटीज को किस तरह से किस किस डिपार्टमेंट को अदा करना है, उसमें वर्क्स डिपार्टमेंट भी है, उसमें वाटर एंड पावर भी है, उसमें हेल्थ सबसे ज्यादा फोकस जो हमने रखा वो हेल्थ है। और इसके साथ एक खुशी की खबर या अच्छी खबर ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर तनख्वाहों में इजाफा और इनका जो स्ट्रक्चर है उसकी मंजूरी के लिए आज हमने फैसला किया है, और ये जाहिर है फेडरल जाएगा। इनकी तनख्वाहें किस तरह से मजीद बढ़ाएं, केपीके का एक डॉक्टर या फिर उनका स्पेशलिस्ट कितना मतलब प्रिविलेजेस लेता है, और गिलगित बल्तिस्तान में कितना हम इनको पे करते हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टरों की भी कमी है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है, अनलकीली HR न होने की वजह से, फिर टेक्निकल स्टाफ न होने की वजह से, इस चीज को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब जब भी इस्लामाबाद जाते हैं, जब भी यहाँ प्रेस को टॉक करते हैं, तो हमेशा ये टेक्निकल स्टाफ की बात इसीलिए करते हैं कि इस पे हमें खातिर खा हमें काम करना है, और उसको अमली काम करने के लिए एक स्टेप हमने आज सामने रखा है कि हमारा डॉक्टर भी पंजाब और केपीके के बराबर कोई तनख्वाह ले, ताकि जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का स्टूडेंट मेडिकल करता है, उसके बाद FCPS करता है, तो फिर यहाँ अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से उसने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जाके वो जॉब करता है। तो इसको पेश नज़र इंशाल्लाह हम इनका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना के यहाँ से फिल फॉर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये उधर जाएगा। उधर से एक बड़ी रकम इसके लिए सैंक्शन होगी, तो मेडिकल और इसमें फैसिलिटीज लोगों को अच्छी तरह से मिलेंगी। फिर रिफॉर्म यूनिट्स चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इसकी मंजूरी भी आज हमने दे दी है कि स्पेशली हेल्थ के अंदर रिफॉर्म्स किस तरह से हमने लाना है। ये जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टेक्निकल स्टाफ है, फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी जो कमी कोताही है इंस्ट्रूमेंट्स में, मशीनरीज में, उसको हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। तो इसको हमने बहुत ज्यादा फोकस आज के इसमें रखा है। फिर साथ ही साथ इसी साल इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित में, स्कर्दू में हाउस जॉब की फैसिलिटी हम सबसे पहले हम ना इसको मतलब वार फुटिंग्स पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाउस जॉब
کی فیسلٹی ہمارے ڈاکٹروں کے لیے مہیا ہو، موجود ہو. اس کے لیے آج سی ایم صاحب نے ڈائریکٹیوز جاری کیے ہیں کہ ہمارا بچہ یہیں پہ ہاؤس جاب کی جو فیسلٹی وہ اس کو ملے تو ہاؤس جاب یہیں پہ کرے. یہ تھا ہیلتھ کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ سول آرمڈ فورسز جو ہیں جو گلگت بلتستان میں ہیں ان کی ایکسٹینشن جو ایک روٹین ہے، یہ ایک روٹین ہے. 1 جولائی 2021 تک ان کو ایکسٹینشن جو ملی ہے، جو ہمارے ایف سی ہے، پھر رینجرز ہے، اس کے علاوہ جو آرمڈ فورس سول آرمڈ فورسز ہیں جس کو نان ریگولر فورس آپ کہہ سکتے ہیں، تو انہیں بھی ایکسٹینشن جو ہر 6 مہینے کے لیے، کبھی کبھی 1 سال کے لیے ملتی ہوتی ہے، اس کو آج پراپرلی ہم نے اپروو کر دیا. تو یہ 2 ہمارے ایجنڈاز تھے. ایک جو ہماری جو سپلیمنٹری گرانٹ جو ملا تھا اس کو جو یوٹیلائز کرنا ہے، ہمارے جو قرضے تھے پچھلی حکومت کے اس کو کیسے کیسے کرنا تھا وہ کر دیا، اور پھر یہ اس کی ایکسٹینشن سول آرم فورسز کی یہ ہوگی. اچھا فتح اللہ صاحب، پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی نے موسم سرما اسلام آباد میں گزارا، تو کیا وجوہات تھی کہ سب اسلام آباد میں بیٹھے رہے طویل عرصے تک؟ دیکھیں، یہ مطلب نئی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اسلام آباد اگر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں اپنے کام سارے چھوڑ کے اسلام آباد میں بیٹھا ہے. ضرورت کے پیش نظر چیف منسٹر صاحب نے کوئی 3 دفعہ ان کا آنا جانا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے اور جا کے اسلام آباد میں بیٹھے. آئے ہیں، یہاں اپنی جاب کی ہے، پھر یہاں سے چلے گئے ہیں. میٹنگز شیڈیول تھیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے فائنانس کا معاملہ آتا ہے، فائنانس منسٹر ان کے ساتھ گیا ہے. پلاننگ کا کوئی کام آیا ہے، میں بحیثیت پلاننگ منسٹر ان کے ساتھ میٹنگوں میں جاتا رہا ہوں. آپ کی 1 لاکھ بوری جو کٹ گئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں گندم کی، اس میں اضافہ کرنا تھا. منسٹر فوڈ اس کے ساتھ مطلب مختلف جگہوں میں گئے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو یقیناً اپوزیشن کی جماعتیں اس کو نیگیٹو کے طور پہ لیتی ہیں، بٹ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے کانوں پہ ذمہ داری ہے. ہم نے صوبہ چلانا ہے، اور صوبہ چلانے کے لیے چونکہ گلگت بلتستان گرانٹ ان ایڈ پہ چلتا ہے، ہمارے تمام معاملات آپ دیکھیں جو ہم 200-250 ارب روپے کا جو ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی انٹرسٹ کے مطابق، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے معاملات کو پلاننگ کمیشن میں آگے بڑھانے کے لیے صوبے کا چیف منسٹر کا بار بار آنا جانا یہ ایک روٹین ہے اور روٹین رہے گا بھی. یہ نہیں کہ دسمبر میں گئے تو وہ شاید جون میں نہیں جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ لوگوں کو اینڈ ریزلٹ ریلیف، ڈیولپمنٹ اور پھر غریب کے لیے سستا اپروچ، یہ پروونشل گورنمنٹ کی خواہش ہے. اچھا فتح اللہ صاحب، آپ نے ڈاکٹروں کی ہاؤس جاب کی بات کی، جبکہ اس کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل کا ہونا ضروری ہے. تو جبکہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسی ہاسپٹل نہیں ہے ٹیچنگ، اس صورتحال میں کیا ان کے لیے مسائل نہیں؟ ہاسپٹل ہے نا، اسی کو آپ ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹل کنسیڈر کریں. آپ کا ہاؤس جاب کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پی ایچ کیو ہاسپٹل میں، پھر اسکردو والے ہاسپٹل میں جا کے اپنی ہاؤس جاب کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس کو جو فیسلٹی صوبائی گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ دے دے گی. اسی ہاسپٹل کو ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹل آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آج ہمارا فیصلہ ہوا. اچھا محترم، یہ بتائیں کہ لائبریری کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا جو حکومت کی کتنی لائبریری جو گرانٹ آ رہا ہے اس میں سے موسٹلی جو ہے وہ اماؤنٹ اس کی جو کہ لائبریری کے ساتھ یہ منسٹر فائنانس اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ تمام صحافی دوستوں کا. شاہد نے جو سوال کیا ہے، گلگت بلتستان جس انداز میں اس وقت فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا تھا، اس وقت جو پاور اور ورکس ڈپارٹمنٹ کی جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 2012 کی لائبلٹیز بھی پینڈنگ ہیں، 2015 کی بھی ہیں، 16-17 کی بھی ہیں.
2017 کے اندر پہلی دفعہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ٹرانچز میں قسطوں میں پینڈنگ لائبلٹیز کو ایک جگہ فریز کر کے اس کو قسطوں میں اقساط کے اندر ڈسبرس کرنے کی بات ہوئی، اور تقریباً جو پینڈنگ لائبلٹیز تھیں وہ پچھلے سال تک کچھ پرسنٹیج رہ گیا تھا، باقی ڈسبرس ہو گئی تھی. لیکن پھر یہ کووڈ ہوا، کووڈ کی وجہ سے دوبارہ لائبلٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوئیں. اس وقت جو ایز آف ٹوڈے ہمارے پاس جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں اپرووڈ بائی کیبنٹ اور کنسرن جو کمیٹیز ہیں ان کی ویریفیکیشن کے بعد جو ہماری کابینہ سے اپرووڈ تھیں، پچھلی کابینہ سے، ان کا جو مجموعی حجم تھا وہ تقریباً کوئی پاور کا 1 ارب کے قریب تھا اور ورکس کا بھی 40-50 کروڑ کے قریب تھا. تو ہمارے پاس جو 2 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ جو آئی تھی، اس کو منصفانہ انداز میں تقسیم کرنے کی ہم نے کوشش کی. 2 ارب روپے عجلت میں خرچ نہیں کیے، بلکہ اس کو فارملی ہم نے ایک سیکوینس کے تحت کیبنٹ سے اپروو کروا کے اس کو خرچ کرنے کی ٹھانی. اور اس میں جو اس دفعہ لائبلٹیز کی مد میں جو ویریفائڈ اپرووڈ لائبلٹیز ہیں ورکس ڈپارٹمنٹ کی، ان کے لیے 27 کروڑ 62 لاکھ روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے. ان کی ریلیز اور ڈسبرسمنٹ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. آج اس کا فیصلہ ہو گیا. بالکل اسی طرح واٹر اینڈ پاور کی 3 مدات کے اندر ان کی لائبلٹیز تھیں. جو ویریفائڈ اور اپرووڈ لائبلٹیز ہیں واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے تو جو ڈیمانڈ کی تھی وہ تقریباً 1 ارب روپے کی تھی. لیکن جو ہمارے فسکل کانسٹرینٹس ہیں اس میں پہلے قسط کے طور پہ ویریفائڈ لائبلٹیز کے لیے 9 کروڑ 11 لاکھ روپے دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ واٹر اینڈ پاور نے جو کووڈ کے اندر ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کا شیئر تھا، لاجسٹک ارینجمنٹ، اس کے علاوہ بجلی کی ترسیل، اس کے لیے اس میں بھی ان کا شیئر ہے. جو 200 ملین روپے 20 کروڑ روپے جو دیے گئے ہیں اس میں ہوٹل فیسیلیٹیشن جتنے ہمارے سینٹرز بنے تھے پیشنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے، اس کے 200 ملین 20 کروڑ روپے کی گرانٹ ہے، یہ ریلیز دی گئی ہے. اس کے علاوہ پاور ڈپارٹمنٹ کو ہی سردیوں کے اندر جب ہمارا یہاں پہ الیکٹریسٹی کرائسس بہت زیادہ پیک پہ چلا جاتا ہے تو ہم تھرمل کی طرف جاتے ہیں. تو تھرمل کی طرف جانے کے لیے یقیناً گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں تقریباً جو ہمارے ہائیڈل اسٹیشنز ہیں وہ نالوں کے اوپر ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے خاص طور پہ جو آپ کا فروری کا مہینہ ہے، اس وقت پانی لوئسٹ ایب پہ ہوتا ہے، جس بنیاد پہ جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو سردیوں کی طرف ہم جا رہے تھے اور بجلی کا کرائسس، اور یقیناً اس میں صحافی حضرات جو ہیں وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں بجلی کی تاریکی کے حوالے سے. تو تھرمل کی طرف لے کے جانے کے لیے واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ نے ڈیمانڈ جو پچ کیا تھا وہ 350 ملین کا کیا تھا. تو اس میں سے 200 ملین جو ہیں ہم اس سپلیمنٹری گرانٹ میں سے ان کو دے رہے ہیں، ریلیز دے رہے ہیں ڈی جی سیٹس کے لیے، ڈیزل جنریٹر سیٹس، تھرمل جو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ باقی میڈیکل ری امبرسمنٹ وغیرہ اس پہ منسٹر انفارمیشن بات کر چکے ہوں گے. بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ جو پہلی قسط ہے جو ہم نے ایڈیشنل سپلیمنٹری گرانٹ ڈیمانڈ کی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کی جو 2 ارب روپے لے کے آئے تھے، ان 2 ارب روپے کی ریلیز اور تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے ایک شفاف طریقے سے کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کی ڈسبرسمنٹ شروع کی. ورنہ اگر ایڈیشنل گرانٹ یا سپلیمنٹری گرانٹ ملتا تھا آج سے پہلے تو ایک دفعہ ملا تھا، اس کی تقسیم اور اس کی جو بندر بانٹ تھی اس کا طریقہ کار کوئی وضع نہیں تھا. اس کو فارملی ابھی کیبنٹ میں لے کے آئے، کیبنٹ سے اپروول لیے اور اس کا ریلیز جو ہے وہ کل سے جو ہے. سر شمس لون صاحب سے سوال تھا. سر ان دنوں گلگت بلتستان میں جو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس سے متعلق بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں، انتہائی ناقص قسم کا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا اور زیادہ اس کو بریف کرنا چاہوں گا. ذرا اونچی آواز. گلگت بلتستان کا کوٹا آپ کو پتہ ہے 15 لاکھ بوری تھا، لیکن ہمیں 13.5 لاکھ یا 13 لاکھ 70,000 بوری جو ہمیں ڈیلیور ہوتا تھا. آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ آپ سردیاں اسلام آباد گزار کے آئیں. ہم بے شک ٹھیک ہے 1.5 مہینہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ کام کر کے بھی آئے ہیں. تو ہم نے ایک تو یہ انشور کیا کہ ہماری جو 15 لاکھ بوری ہے کوٹا پورا وہ ہمیں پورا فیڈرل ڈیلیور کرے گا. دوسرے اینڈ پہ ہم نے 1 لاکھ بوری، جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ بوری کا کوٹا مزید اضافہ کر دیا، جو ابھی ہمارا 16 لاکھ کوٹا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں اس کو ہم 17 لاکھ بوری کر دیں گے. یہ میں آپ لوگوں سے بات شیئر کر رہا ہوں. 1 لاکھ اور اضافہ ہوگا.
गंदम के हवाले से आपने क्वालिटी की बात की, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान पूरे में अपनी लोकल गंदम का स्टॉक नहीं है। पाकिस्तान ने इस वक्त गंदम की इम्पोर्ट यूक्राइन से, ये इम्पोर्टेड गंदम है और इस पर बिल्कुल भी शिकायत है। मैं इसको डिफेंड तो नहीं करूँगा कि ये बहुत अच्छी गंदम है। उस पर एक तो दाने की बात है कि वो दाना बड़ा छोटा है और उसके अंदर इतनी सफाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसी सिलसिले में अभी सेकंड टाइम जब मैं वापस गया था तो हमने एमडी जो उनके हैं पास्को के, उनसे हमने जब रब्ता किया था, उन्होंने हमें इंश्योर किया कि मार्च के बाद आपकी एक तो गंदम सही आएगी, दूसरा ये जो सफाई के हवाले से आप हमने जो उनके आगे ये सारी चीज़ें रख दी थी, उन्होंने कहा ये भी हम क्लियर कर देंगे। जब गंदम लोकल